रहमत ड्रामा की आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भारी प्रीशा के लिए दूध लेकर कमरे में आएगा और कहेगा क्या बात है, तुम कुछ खा पी नहीं रही, ना कोई बात कर रही हो, चलो कम से कम ये दूध ही पी लो। भारी करेगा अगर कोई बात है तो प्रीशा मुझसे शेयर करो ना, तुम सो रही हो, क्या बात है। प्रीशा कहेगी पता नहीं, मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा जब से दादू यहाँ से चली गई हैं हमेशा हमेशा के लिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी दादू इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली जाएंगी। कहेगा चलो एक दफ़ा दूध पियो और प्लीज़ सो जाओ थोड़ी देर के लिए, रिलैक्स हो जाओगे तुम। और प्लीज़ प्रीशा मेरी बात मानो, मैं कुछ देर के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रिमशा को उसकी माँ का पता लगता है तो अपनी माँ का पता लेने के लिए आ जाती है। कहेगी माँ मैं फ़िलहाल यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे घर जल्दी जाना है, मेरी दोस्त की शादी है। उसकी माँ कहेगी बेटा प्लीज़ रुक जाओ ना, मेरे पास मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इतने में अलीज़ा पानी लेकर आ जाएगी। कहेगी अम्मी अगर ज़रूरी ना होता तो मैं ज़रूर रुक जाती, मुझे अपनी फ्रेंड के घर शादी पे जाना है और अभी तो मुझे सैलून भी जाना है, और वैसे भी आपकी बहू आपके पास आ गई है ना, वो आपका ध्यान रख रही है, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है ना, वो रुक तो रही है आपके पास, मुझे जाने दें, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी ना आपका पता लेने के लिए, अभी मुझे फ़िलहाल सैलून जाना है। फिर वो लीज़े से कहेगी लीज़े प्लीज़ अम्मी का अच्छे से ख्याल रखना और इन्हीं के पास रहना आप। और वो अपनी सास को फिर पानी देगी, उसकी सास पानी पिएगी, वो कहेगी ठीक है बेटा जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। कहेगी मम्मा प्लीज़ नाराज़ नहीं हो, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी दोस्त की शादी है, उसने स्पेशल मुझे इनवाइट किया है और लीज़े आपका अच्छे से ख्याल रख लेगी ना। लीज़ा कहेगी जी आप बेफिक्र होकर जाए, मैं रख लूँगी ख्याल। फिर वो अपनी माँ को मिलती है और कहती है कि मैं वापसी पर चक्कर लगाऊंगी अम्मा, और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर लीज़ा कहती है आंटी प्लीज़ आप भी, अम्मी आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अब आपने मेडिसिन लिया तो अब रूम में जाकर मैं चाहती हूँ आप कुछ देर रेस्ट कर लें। तो ये कहकर उसकी सास कमरे में चली जाएगी और लीज़ा फिर अपने रूम में चली जाएगी। और फिर अगले सीन में दिखाएंगे कि आलम परेशान बैठा हुआ होता है। तो इतने में उसकी बीवी रुमैसा आती है, कहती है कि हो जाएगा किराया और दोबारा कमा लीजिएगा, पैसे आ जाएंगे। कहेगा तो पैसे तो मैं दोबारा कमा लूँगा। वो कहेगी अगर खाना खा लें। कहेगा मुझे नहीं खाना खाना, चुप हो जाओ बस। तो वो उसके पास आएगी, कहेगी खाने से कैसे नाराज़गी, पैसे थे चले गए, काशिफ़ ने अगर कहीं कर दिया है तो क्या हो गया, पैसे दोबारा कमा लेना। कहता मैंने कहा ना मैं दोबारा पैसे कमा लूँगा, कमाने की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा बेटा जिस तरफ जा रहा है ना उसको वहाँ से रोको, बिजनेस नहीं कर रहा, कोई गलत कामों में पड़ा हुआ है, बेहतर है कि उस पर अभी से कंट्रोल डालो। और फिलहाल मुझे ये समझ नहीं आ रही मालिक मकान को इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से ला के दूँ। कहेगी मुझे एक आइडिया आया है, अगर आप बुरा ना माने। कहेगा हाँ बोलो। कहेगी कि हम क्यों ना अम्मा के घर शिफ्ट हो जाए, अब उधर है ही कौन ज़ुबैदा और उसकी एक बेटी ज़ूबिया, अब तो अम्मा भी नहीं रही, और वैसे भी वो घर है तो आपका ही ना, आपके माँ बाप का, तो आपकी माँ के मरने के बाद आपका हुआ, इसलिए हम पराए घर को कब तक अपना बनाकर सजाते रहेंगे। तो अगर हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे तो ना तो हमें महीने बाद मालिक मकान को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि महीना तो यूं ही आ जाता है। एक दफ़ा मेरी बात पर सोच कर देखें कि हमें उधर शिफ्ट हो जाना चाहिए। और वैसे भी ज़ुबैदा के लिए उस घड़ी में अब क्या करेगी, हम उसके साथ रहेंगे तो हमें उसकी खैर खबर मिलती रहेगी। आलम कुछ देर तक खामोश रहेगा, कहेगा हाँ ये भी सच है, पहले तो अम्मा थी तो फिक्र नहीं थी, अब बेटी भी है और बीवी भी है उस घर में, तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। कहेगी हाँ आप जाएँ और ज़ुबैदा से कहें कि हम उधर शिफ्ट हो रहे हैं, बस फिर जो होगा देखा जाएगा। कहेगा ठीक है मैं जाता हूँ, करता हूँ बात ज़ुबैदा से, देखता हूँ वो क्या कहती है। फिर कहेगी क्या कहेगी, जब घर आपका है तो बस फैसला आपने लेना है। कहेगा हाँ देखता हूँ, वो बता तो रहा हूँ, पहले अम्मा की फ़िक्र थी इसलिए नहीं चाहता था कि चलो अम्मा है उनके पास, चलो जाकर मैं ज़ुबैदा से बात करता हूँ फिर बताता हूँ। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बारिश जब घर आता है तो प्रीशा किचन में खाना बना रही होती है। वो प्रीशा के पास आता है और उसे देखना शुरू हो जाता है, लेकिन प्रीशा को पता नहीं चलता कि बारिश उसको खड़ा होकर देख रहा है। बारी फिर उसके सामने आकर एक साइड पे खड़ा हो जाता है, लेकिन प्रीशा फिर भी उसको नहीं देखती। लेकिन हल्का सा जब प्रीशा अपने बालों को हटाने लगती है तो उसकी नज़र बारी पे पड़ती है। कहती है आपका बर्ड मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। कहता है मैं सोच रहा हूँ कोई सादगी में भी और खाना बनाते हुए भी इतना खूबसूरत लग सकता है, जैसे कि तुम इतनी प्यारी लग रही हो बगैर मेकअप बगैर किसी चीज़ के, और वो भी खाना बनाते हुए भी। कहेगी बस कर दें, कैसी बातें कर रहे हैं आप। कहता सच तो कह रहा हूँ, इतनी सादगी में भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है और ऊपर से खाना बनाते हुए भी अच्छी लग रही हो। कहेगी बस कर देना, क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप। और फिर दूसरी तरफ दिखाएंगे कि अलीज़े और अलीज़े की सास आपस में बैठे बातें कर रहे होंगे, और देख के कि मैं आप इतनी सुबह उठ गई खैरियत से। सामने से अलीज़ा जब आएगी देखेगी उसकी सास सुबह सुबह उठ गई है।
کہ اماں آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں، اگر کھانا کھانا ہے تو میں بنا دیتی ہوں، کہ نہیں بیٹا بس ویسے ہی آنکھ کھل گئی تھی جلدی اس لیے اٹھ گئی جلدی۔ کہ اماں ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کہ بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ اتنے میں وہاں پر زہیب بھی آ جائے گا، اور زہیب فون پر کسی سے بات کر رہا ہوگا، اور علیزہ دیکھے گی زہیب پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے، کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، یوں باتیں کر رہا ہوگا، اور اس کی ماں بھی زہیب کی طرف دیکھنا ہو جائے گی کہ زہیب کس کو بلا رہا ہے۔ جیسے ہی فون کر رہے گا تو زہیب کہے گا کہ علیزہ تمہاری فزیو تھراپسٹ آ رہی ہے، بس تیاری کر لو تھراپی کی۔ کہے گی میں نے آپ کو منع کیا تھا زہیب، مجھے نہیں کروانی۔ زہیب کہے گا علیزہ کیا ہو گیا ہے؟ لیکن اس کی ساس کہے گی علیزہ اس کو میں نے فون کر کے بلایا ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے آپ پر بھی توجہ دو۔ کہے گی اماں کیا ضرورت ہے، اگر میں ان چیزوں میں پڑ گئی تو آپ کا خیال کون رکھے گا، اور ویسے بھی آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی، میں چاہتی ہوں کہ میں بس آپ کا خیال رکھوں۔ زہیب کہے گا کبھی کبھی تم بالکل بچی بن جاتی ہو علیزہ، اماں اکیلی کہاں ہے، میں بھی تو اماں کے ساتھ ہوں نا، اور تم بس پریشان نہیں ہو، تم اپنی فزیو تھراپسٹ کرواؤ۔ اتنے میں اس کی ماں بھی کہے گی ہاں میں چاہتی ہوں علیزہ بیٹا تم جلد از جلد بس اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ، اور پھر میرا دھیان رکھو، اور انشاءاللہ تم کھڑی بھی ہوگی، اور بس تمہاری فزیو تھراپسٹ آ رہی ہے، تم جاؤ اپنی فزیو تھراپی کرواؤ۔ اور پھر دوسری طرف دکھائیں گے کہ منال پریشا سے ملنے کے لیے اس کے اپنے گھر آتی ہے، کہتی ہے پریشا میں تمہارے گھر آنا چاہتی تھی لیکن بس ضروری کام کی وجہ سے نہیں آ سکی، تو اب ادھر اپنے گھر ہی آ گئی تم سے ملنے کے لیے، کیسی ہو وہاں پر سب کیسے ہیں؟ کہ سب ٹھیک ہیں۔ تو اتنے میں پریشا بیٹھ جائے گی خاموش ہو کر، تو منال کہے گی پریشا اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ پریشا کہے گی ہاں ہاں بولو کیا بات ہے؟ منال کہے گی دیکھو پریشا شادی کے ان دنوں میں تمہیں تیار شیار ہو کر رہنا چاہیے، مانا دادو کا جانا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اس لیے دادو چلی گئیں، لیکن اب یہ تھوڑی نا کہ دادو کے غم میں تم تیار ہی نہ ہو، میں نے اور روحیل نے اپنے اس ٹائم کو بہت یادگار بنایا تھا، ہم نے بہت انجوائے کیا تھا، میں چاہتی ہوں کہ تم اور بھائی کی شادی ابھی ابھی ہوئی ہے، تو تم پلیز جب بھی بھائی آنے والے ہوں تو ان کے لیے تیار ہو جایا کرو، یقین مانو وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا، اور اسے اچھا بھی لگے گا تمہیں یوں تیار دیکھ کر، پلیز میری بات کا برا مت ماننا، میں اس لیے بس تمہیں بہن سمجھ کر بتا رہی ہوں کہ تم بھی اب اپنے اوپر توجہ دو، اور بس بھائی کے آنے سے پہلے اچھی سی پیاری سی میک اپ کر تیار ہو جایا کرو تاکہ بھائی بھی خوش ہو جایا کرے، اور سناؤ بھائی ٹھیک ہے نا؟ سب کہے گی ہاں ٹھیک ہے، لیکن پریشا چپ ہو جائے گی، کوئی آگے سے جواب نہیں دے گی، کہے گی چلو پریشا میں چلتی ہوں مجھے کام ہے۔ اور پھر دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ عالم اپنے ماں کے گھر آیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ زبیدہ سے کہتا ہے کہ یہاں پر میں تم سے کوئی ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں، بس مجھے وہی بات کرنی ہے۔ زبیدہ کہے گی ہاں جی بولیں کیا بات کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو کہے گا کہ میں اور رمیسا سوچ رہے ہیں کہ اماں کے جانے کے بعد اب ہم ادھر شفٹ ہو جائیں۔ یہ بات سن کر زبیدہ تو بالکل ہی چپ ہو جائے گی، کچھ نہیں بولے گی، کہے گا ہاں اب ہے ہی کون ادھر، ویسے بھی تم لوگوں کا خیال رہتا ہے۔ اتنے میں ادھر زوبیہ بھی آ جائے گی، کہے گی بیٹی آ جائے تو میرے پاس ہی بیٹھ جائے، تو زوبیہ آ کر اپنی ماں کے پاس ہی بیٹھ جائے گی، تو رمیسا کہے گی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ آپ کے والدین کا گھر ہے اور میں کون ہوتی ہوں روکنے والی، لیکن اگر آپ کو شفٹ ہونا ہے تو پلیز اوپر والی بلڈنگ بنوائیں، اوپر پورشن بنائیں اور اپنی بیوی کو لے کر وہاں پر شفٹ ہو جائے۔ وہ کہے گا اچانک سے اتنا میں مینیج کیسے کروں گا، کہاں سے اتنا بلڈنگ بنانے کا کام کروں گا، بس فی الحال تو یہیں پہ مینیج ہونا پڑے گا۔ کہے گی میں ایک چھت کے نیچے رمیسا کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اگر آپ نے ادھر شفٹ ہونا ہے تو پہلے اپنا اوپر پورشن بنائے، پھر نہیں تو میں آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دوں گی۔ اور رہی بات میری اور میری بچی کے خیال کرنے کی، جب بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں تب باپ کو پریشانی ہوتی ہے، تب ماں کو اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، نہ تب مجھے اب اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، اور ویسے بھی اب میری بچیاں جوان ہو گئی ہیں، 2 بچوں کی تو میں نے شادی کر دی ہے، تو اب آپ کو میری فکر کہاں سے ستانے لگی؟ آپ سچ بات بتائیں، آپ اپنی فکر میں یہاں آ رہے ہیں نہ کہ میری اور میری بچوں کی فکر میں۔ کہ زبیدہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے میں کہے گی میں جو بھی کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں، کہتے ہیں ایک بار سوچ کر تو دیکھو، مینیج کر لو، تم ادھر اب ہے ہی کون، تم اور زوبیہ ہی تو ہیں، باقی سارا گھر خالی ہے، کہے گی چاہے سارا گھر خالی ہے لیکن میں رمیسا کے ساتھ ایک چھت کے نیچے ہرگز نہیں رہ سکتی، اور مجھے مزید اس بات پر بحث نہیں کرنی، اگر آپ کو یہاں لازمی شفٹ ہونا ہے تو مہربانی ہوگی پہلے اوپر آپ اپنی بیوی کے لیے پورشن بنا دیں پھر شفٹ ہو جائیں، نہیں تو میں اس چیز کی اجازت نہیں دینا چاہتی آپ کو۔ کہے گا دیکھ لو سوچ لو پھر مجھے جواب دو، لیکن رمیسا کو وہ جانتی ہوگی کہ سب کچھ رمیسا کروا رہی ہے، کہے گی بس میں نے جو کہنا تھا کہہ چکے، میں مزید سوچنا نہیں چاہتی۔ پھر عالم کہے گا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، لیکن میں تو تمہیں یہی کہوں گا کہ آپ میری فکر نہ کریں، نہ ہی میری بیٹی زوبیہ کی، زوبیہ رہ گئی ہے میں اس کی بھی انشاءاللہ اچھی جگہ شادی کروا دوں گی، آپ کو اب میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہے گا تم اب اکیلی ہو، بس تمہارے اکیلے پن سے کہہ رہا تھا کہ رمیسا آ جائے گی تو تمہارا اکیلا پن دور ہو جائے گا، کہے گی اس کے ساتھ کون اپنا اکیلا پن دور کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں بولے گی، پھر وہاں سے وہ پھر غصے سے چلا جائے گا عالم۔ اور پھر دکھائیں گے کہ پریشا سوچ رہی ہوگی کہ منال اسے کہہ کر گئی ہوتی ہے کہ باڑی کے آنے سے پہلے ہلکا پھلکا تیار ہو جایا کرو تو باڑی کو اچھا لگے گا،
وہ یہ سب باتیں سوچ رہی ہوتی ہے، پھر سوچتی ہے کہ ہاں تیار ہی ہو جاتی ہوں باڑی کے آنے سے پہلے۔ پھر باڑی کی ایک بات کو سوچتی ہے، جب وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے اور باڑی آ کر اسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی سادگی میں بھی اتنا خوبصورت کیسے لگ سکتا ہے۔ پھر وہ اٹھے گی، میرر کے سامنے جائے گی اور اپنے آپ کو سجنا سنورنا شروع کر دے گی، اچھے سے تیار شیار ہو کر بلش اور لپسٹک لگا کر اپنے بالوں کو کوم کرے گی۔ اتنے میں وہ تیار ہو رہی ہوگی کہ باڑی آ جائے گا اور اس کو دیکھے گا، کہے گا پریشا تم کہیں جا رہی ہو جو اتنا تیار ہو رہی ہو؟ کہے گی نہیں میں تو کہیں بھی نہیں جا رہی۔ کہے گا اچھا مجھے لگا شاید تم کہیں جا رہی ہو۔ یہ سن کر پریشا کا موڈ آف ہو جائے گا کہ یہ اس نے ایسے کیوں کہا، اور پھر یہ کہہ کر باڑی کہے گا چلو میں چینج کر لوں۔ باڑی خود کمرے میں چل جائے گا۔ پریشا کو غصہ آ جائے گا کہ اس نے میری تعریف بھی نہیں کی جبکہ میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کے خود سے باتیں کرنا شروع ہو جائے گی، کہے گی کاش کہ میں تعریف کر دیتا، اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ایک پتنی کس کے لیے تیار ہوئی ہوتی ہے۔ باڑی یہ سب اس کی باتیں سن لیتا ہے، پھر آ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتا ہے، لیکن وہ موڈ بنا کر بیٹھی رہتی ہے۔ کہے گا پریشا اگر تم مجھے اپنے منہ سے یہ بتاتی کہ تم میرے لیے تیار ہوئی ہو تو مجھے کتنا اچھا لگتا، اور واقعی تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو، بس ایسے ہی تیار ہو کر رہا کرو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ کم از کم مجھے بتاتی تو صحیح کہ آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ میں بھی چاہتا تھا کہ تم مجھے بول کے بتاؤ لیکن تم بولی نہیں، تم آگے سے خاموش ہو گئی۔ تو وہ پھر پریشا کا ہاتھ پکڑے گا اور اس کو پیار سے سمجھائے گا اور پھر اس کو انگوٹھی پہنائے گا اور کہے گا ہمیشہ ایسے ہی تیار ہو کر رہا کرو میرے لیے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور دیکھو تمہیں بری نظر نہ لگ جائے، اتنی اچھی لگ رہی ہو تم۔ اب میں سوچ رہا ہوں اب اتنی اچھی لگ ہی رہی ہو، چلو باہر ہم کہیں اچھے سے ریسٹورینٹ میں جا کر اچھا سا کھانا کھا کر آتے ہیں۔ پریشا کہے گی چلو جی ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ الیزا کی فزیو تھراپسٹ آ جاتی ہے، وہ الیزا کی فزیو تھراپی شروع کر دیتی ہے، تو کہے گی کہ یہاں اس جگہ پر آ کر سب لوگ تکلیف کی وجہ سے جواب دے دیتے ہیں لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ اتنے میں زہیب کہے گا کہ نہیں نہیں میری الیزا بہت زیادہ بریو ہے، وہ ہمت نہیں ہارے گی، وہ اپنی فزیو تھراپی پوری کرے گی۔ پھر فزیو تھراپسٹ اس کے نیز کے نیچے چھوٹا سا پلیو تکیہ رکھ کر اس کی ورزش کروانا تھراپی کروانا شروع کر دے گی، اور زہیب الیزا کی شولڈر پہ ہاتھ رکھے گا کہ تم نے ہار نہیں ماننی، اور پھر دکھائیں گے کہ الیزا باڑی اور پریشا کھانا کھانے کے لیے کسی ریسٹورینٹ میں جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ جائیں گے اور وہاں ریسٹورینٹ میں چلے جائیں گے۔ اور پھر دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ عالم جیسے گھر آتا ہے تو رمیسا اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے، وہ بہت بےتاب ہو رہی ہوتی ہے کہ آخر کیا فیصلہ ہوا ہوگا۔ وہ جیسے ہی بیٹھتے کہہ رہی ہے آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہے، بتائیں تو صحیح کیا بات ہوئی۔ کہے گا کہ بات کچھ نہیں، اس نے فی الحال انکار تو نہیں کیا لیکن وہ چاہتی ہے کہ اگر رمیسا وہاں پر شفٹ ہونا چاہ رہی ہے تو اوپر اپنا رگ پوشن بناؤ۔ کہے گی یہ کیا بات ہوئی، وہ کون ہوتی ہے الگ پوشن بنوانے والی یا ہمیں کہنے والی، بڑی چلاک ہے وہ، حالانکہ جبکہ وہ گھر آپ کا ہے، آپ کا مطلب میرا، ہم جب چاہیں اسے وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ وہ کہے گا نہیں میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ کہے گی کیوں نہیں کریں گے، آپ بس اسے کہیں کہ ہمارے ساتھ اس نے رہنا ہے تو رہے، نہیں تو جہاں مرضی جائے، ہم تو فی الحال وہیں پہ شفٹ ہوں گے اور یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے کیونکہ آپ کی اماں کا گھر آپ کا ہی گھر ہوا، فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے گا۔ کہے گا میں ایسا کچھ نہیں کروں گا اور نہ ہونے دوں گا، نہ تمہیں کرنے دوں گا، میں کوئی بھی لڑائی نہیں چاہتا، فی الحال میں اسے سوچنے کا وقت دے کر آیا ہوں، اور پلیز جتنا ہو سکے تم اس فیصلے سے دور ہی رہو، مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے، مجھے جو بھی کرنا ہوگا میں کر لوں گا، لیکن تم ان چیزوں سے دور ہی رہو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے اس چیز سے۔ رمیسا یہ سن کر غصے میں آ جائے گی اور خاموش ہو کر بیٹھ جائے گی۔ عالم اپنی بیوی کو پھر خاموش کروا دے گا کہ مجھے خود ہی پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے، ابھی فی الحال اس کو سوچنے کا ٹائم دیا ہے، سوچ لینے دو۔ رمیسا پھر دل ہی دل میں سوچے گی وہ کون ہوتی ہے سوچنے والی، چلو دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتی ہے، پھر بھی اب فیصلہ تو آپ کا ہی چلنا ہے۔ کہے گا فی الحال تم خاموش ہو جاؤ، مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ اور پھر باڑی اور پریشا اپنی ماں کو ملنے کے لیے اس کے گھر آ جائیں گے۔ اس کی ماں کہے گی اچھا کیا جو تم لوگ مجھے ملنے کے لیے آ گئے۔ باڑی کہے گا بس پریشا کا ملنے کو دل کر رہا تھا اس لیے پریشا نے کہا کہ اماں کے گھر چلیں تو میں آپ کے گھر آ گیا۔ کہے گی بیٹا بہت بہت شکریہ، آپ تم دونوں مجھ سے ملنے آ گئے، دیکھو میرے دل کو بھی سکون ہو گیا کہ میرے بچے مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ لیکن پریشا دیکھے گی کہ میری ماں اور میری بہن زوبیہ بہت پریشان ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، تو یہ دل ہی دل میں سوچ کر پریشا کہے گی کہ زوبیہ میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے، نکالو اس کو آن کرو، مجھے کچھ فائلوں کو ڈیلیٹ کرنا ہے اور وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کی بہن یہ جب سنے گی تو وہ کہے گی ٹھیک ہے آپ ہی، میں جا کر آپ کا لیپ ٹاپ نکال دیتی ہوں، تو پھر وہاں سے چلا جائے گی۔ لیکن باڑی سوچے گا کہ اس کو ایسا کیا ضروری کام ہے جو اس نے مجھے بھی نہیں بتایا، کوئی نہ کوئی تو بات ہے۔ پھر پریشا کہے گی آپ بیٹھے، میں اپنا تھوڑا سا کچھ فائلیں ہیں آفس کا کام ہے وہ ڈیلیٹ کر کر آتی ہوں کام تھوڑا سا۔ پھر وہ اپنی بہن کے ساتھ روم میں چلی جائے گی اور اپنی بہن کو روم میں جا کر کہے گی زوبیہ مجھے سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے، تم اور اماں بہت پریشان ہو، مجھے سب پتہ ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ کہے گی آپ کے باپ کو کیا بتاؤں، کہے گی مجھے سب بتاؤ۔ کہے گی آپ ہی بابا اور رمیسا آنٹی یہاں پر شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، تو کہے گی کیا مطلب، آپ کو پتہ ہے نا کہ رمیسا آنٹی دور رہ کر بھی ہمارا جینا حرام کر رہی ہے، اگر اب وہ یہاں پہ آ گئی
وہ تو بالکل ہی ہمیں مار ڈالے گی آپ ہی، میں ان کے ساتھ ایک پلٹ بھی نہیں رہ سکتی، کیونکہ کیا اور مما کا کیا فیصلہ کیا کہ آپ ہی پتہ نہیں، فی الحال مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز ان کو یہاں شفٹ نہ ہونے دیں۔ کہے گی ٹھیک ہے تم ڈرو مت، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں، جب تک میں آؤں میں تم دونوں کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اور یوں پریشان نہیں، وہ اپنی بہن کو دلاسا دے گی کہ وہ کبھی بھی یہاں شفٹ نہیں ہوں گی، یہ ہمارا گھر ہے، ہماری دادوں کا گھر ہے، اور وہ انہوں نے ہم سے کہا تھا۔ پھر لیزا باہر آئے گی تو آ کر کہے گی کہ باڑی اگر آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں، میں صبح آ جاؤں گی۔ یہ سن کر اس کی ماں خاموش ہو جائے گی، کہے گی ہاں مجھے بس، اماں کہے گی نہیں تمہیں باڑی کے ساتھ جانا چاہیے، کہے گی ماں بس آفس کا کچھ ضروری کام ہے، 5-6 فائلیں ہیں مجھے وہ ایڈٹ کرنی ہے۔ باڑی بھی تھوڑا سا پریشان ہوگا کہ پریشی ایسا کیوں کہہ رہی ہے، جبکہ گھر سے کچھ بھی ایسا ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنی ماں کے گھر رکے گی، لیکن وہ کچھ نہیں بولے گا۔ لیکن اس کی ماں کہے گی بیٹا اگر کوئی کام کرنا ہے تو اپنا لیپ ٹاپ اٹھاؤ اور جاؤ اپنے گھر۔ کہے گی ماں یہ کہاں لکھا ہے کہ بیٹی شادی کے بعد اپنے گھر نہیں آ سکتی، کہے گی بیٹا ایسی بات نہیں ہے، لیکن تمہیں باڑی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ لیکن باڑی کچھ نہیں بولے گا۔ پریشی کہے گی باڑی آپ بہتر ہے کہ آپ چلے جائیں، میں اپنا کام کر لوں۔ باڑی غصے سے اٹھے گا اور چلا جائے گا۔ لیزے بھی اس کے پیچھے جائے گی، کہے گی پلیز غصہ نہیں کریں، کہے گا پریشی ایسا گھر سے ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا، پھر اچانک سے کام آ گیا، کہے گی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ضروری کام ہے۔ کہے گا ایسا بھی کیا کام ہے جو مجھے نہیں پتا، کہے گی وقت آئے گا تو میں سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گی۔ کہا چلو جب مجھے اس وقت کا بھی انتظار کرنا ہوگا جب مجھے تم اپنی پرابلم بتاؤ گی۔ پھر باڑی وہاں سے چلا جائے گا۔ اتنے میں جب پریشی اپنی ماں کے پاس آئے گی تو اس کی ماں اسے غصہ ہوگی کہ تم نے اچھا نہیں کیا باڑی کے ساتھ، وہ تمہیں لے جانا چاہتا تھا، لازمی اس نے غصہ کیا ہوگا۔ کہے گی ماں کیا ہو گیا ہے، آپ کی جب تک پریشانی دور نہیں ہو سکتی میں کہیں نہیں جانے والی، میں یہیں پہ رہوں گی۔ کہے گی اب ہمارے گھر کی پریشانی اب تمہاری نہیں ہے، ہماری پریشانی ہم خود ہینڈل کر لیں گے، بہتر ہوگا کہ تم اپنے شوہر کو بلاؤ اور اپنے گھر جاؤ۔ کہے گی ماں ایسی بھی کیا بات ہے کہ جب بیٹی شادی کے بعد چلی جائے تو اس کی ماں کی پریشانیاں اس کی پریشانیاں نہیں ہوتی۔ کہے گی بس بیٹا اب تمہاری شادی ہو گئی، بہتر ہے کہ تم اپنے سسرال والوں کی پریشانیوں کو دیکھو، یہاں کی پریشانیاں میں اور میری بیٹی زوبیہ اب دیکھ لیں گی، اور پلیز آگے سے یہ حرکت بالکل مت کرنا، مجھے ذرا سا بھی اچھا نہیں لگا جو تم نے یہ حرکت کی ہے۔ باڑی گھر جا کر سوچے گا کہ پریشا نے اچھا نہیں کیا، کم از کم میرا فون کر کے حال احوال ہی پوچھ لیتی، مجھے فون تک بھی نہیں کیا پریشا نے۔ پھر وہ خود فون پکڑے گا اور پریشا کو کال کرے گا تو پریشا کہے گی لو جی جناب آپ کو آ گئی میری یاد۔ کہے گا پریشا سیریسلی تم کہہ رہی ہو، میں کب سے فون پکڑ کر بیٹھا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں کہ میری بیگم کا فون آئے گا، لیکن میری بیگم نے مجھے فون تک نہیں کیا، ایسی بھی کیا بات ہے کہ تم مجھے فون نہیں کر سکتی اب۔ کہے گی نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، آپ فون کریں یا میں فون کریں ایک ہی بات ہے، میں آپ کی فون کا انتظار کر رہا تھا، کہتا کم از کم فون کر کے میرا حال احوال ہی پوچھ لیتی۔ کہے گی ایسی بات نہیں ہے، آ جاؤں گی نا گھر بہت جلدی۔